20 का हिंसा मौत का हिंसा है। हम आखिरी ज़माने के नज़दीक हो रहे हैं। हमें सरहदों पर तनाज़े और जो कशीदगी है वो बिल्कुल रहेगी। अगर जंग होती है तो उसमें एक मुल्क पाकिस्तान और इंडिया की नहीं होगी, इसमें बहुत सारी ममालिक के इसमें बराह रास्त शिरकत हो। हालात मुसलसल 8 माह तक, इसका मतलब है कशीदा रहेंगे। अभी ये पिछले माह में एक चांद ग्रहण और एक सूरज ग्रहण को देखा है। तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो बिल्कुल जंगों के तबाही के इम्कानात बिल्कुल उस वक्त होते हैं। जब तक ये 2025 कायम रहेगा ना तो उसमें आपको तमाम दुनिया के मुल्कों में मसाइल देखने को मिलेंगे। लेकिन जो ये चीज़ अब शुरू हुई है ना, इसने लंबा चलना है। पूरी दुनिया की तजारत भी मुतासिर ये मई के महीने के अंदर हो सकती है। आपको शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये 5 साल पूरे करते दिखाई देते हैं। ठीक है, इसमें निज़ाम में तब्दीली हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर बनने की अलामात इसके हाथ में बिल्कुल मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो साहब अगर ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनते हैं, इस तरह का शख्स इंतहाई ज़हीन और हर वक्त वो एक्टिव होता है, उनके होते हुए हमारे पाकिस्तान को कोई ख़तरा। जो नरेंद्र मोदी है ना, इस तरह के इंसान के ऊपर हज़ारों इंसानों का कत्ल होता है। इस तरह का बंदा पॉलिसी बना ही नहीं सकता है। वो सिर्फ फसाद यानी कि नफ़रत की पॉलिसी बना सकता है। जैसे नफ़रत पाकिस्तान के बारे में करके तो वो वोट ले लेंगे। नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 1 on 1 और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एस्ट्रोपैमिस्ट और पाकिस्तान के एक माना हुआ नाम, जिनको ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरूने मुल्क भी समझा जाता है। एक इंतहाई संजीदा किस्म का एक एस्ट्रोपैमिस्ट जो कि ना सिर्फ लोगों के, आम लोगों के, बल्कि सियासतदानों के और मुल्कों के जो हालात हैं उनके हवाले से भी अपनी प्रेडिक्शंस जो हैं वो करते रहते हैं। इनकी प्रेडिक्शंस माजी में बहुत सी दुरुस्त साबित भी हुई हैं। मैं आपको पता है कि स्केप्टिक हूँ, हर मामले में ही स्केप्टिक हूँ, तो इसके ऊपर भी मैं जो है वो उनसे सवालात करूँगा कि क्या वो कितना इसके बारे में जो है वो उनका जो इल्म है वो क्या बताता है, और मैं उनसे कुछ सवालात भी करूँगा। उसमें अगर आपको कहीं लगे कि मैं इसमें यकीन नहीं रखता तो हो सकता है कि आपको इस तरह का इंप्रेशन आए, लेकिन मेरा काम है क्रिटिकल किस्म के क्वेश्चंस करना। अली जैदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर अभी मैं इस तरफ बाद में आता हूँ कि एस्ट्रोपैमिस्ट होता क्या है, वो तो लोगों को समझ है, और इसकी इस इल्म की हकीकत क्या है क्या नहीं है हम बाद में वो करते हैं। अभी ज़रा ये बताएं, लोग जानना ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक जो है वो शदीद किस्म की मुखासमत इस वक्त जारी है। दोनों फ़ौजें जो हैं वो हाई अलर्ट पर हैं। हिंदुस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी अफवाज को मुकम्मल इख्तियार दे दिया है कि वो जिस तरह चाहें पाकिस्तान के साथ डील करें, और पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने भी अफवाज को ये इख्तियार दे दिया है। ज़रा ये बताइएगा कि आपको क्या ये हालात बहुत मज़ीद कशीदा होते दिखाई दे रहे हैं इन द शॉर्ट टर्म, और फिर लॉन्ग टर्म की हम बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। आप गुज़िश्ता कुछ अरसे से ये देख रहे होंगे कि जब से 2020 में हम दाखिल हुए हैं और फिर 2021 और 22 और अब हम 25 में पहुंच चुके हैं, तो ये जितने 5 साल देखें, इससे मुश्किल 5 साल शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में ना देखे हों कि शहरों के शहर लॉकडाउन हो गए, एक कोविड वबा फैली, और उसके बाद फिर दीगर जंगें दूसरे ममालिक की चल रही हैं। तो जो ये 20 का जब तक हिंसा आपके साथ चलेगा तो उस वक्त इस तरह के मसाइल होते रहेंगे। लेकिन सवाल मखसूस है पाकिस्तान और इंडिया के बारे में। बिल्कुल इसमें हमें सरहदों पर तनाज़े और दीगर इस तरह के मामलात हमें फ़ेस करना पड़ेंगे बिल्कुल, और जो कशीदगी है वो बिल्कुल रहेगी। लेकिन बहुत से लोग तो आजकल सोशल मीडिया पर मैं थोड़ा सा कभी कभार इस्तेमाल करता हूँ तो देख रहे हैं कि जंग हो रही और फ़ौजें ये वो इधर एक दूसरे बॉर्डर्स पर पहुँच गए। मुमकिन है कि हकीकत है बॉर्डर्स पर फ़ौजें बिल्कुल पहुँच चुकी हैं, लेकिन जंग अभी फ़िलहाल इन 3 माह के अंदर तो मुझे फ़िलहाल कोई जंग नज़र नहीं आती। और लेकिन इसमें है कि ताल्लुकात कशीदा होंगे, और जो ये चीज़ है वो लंबे अरसे तक चलेगी। अब ये चीज़ शॉर्ट टर्म तक नहीं होगी। और मुझे इस तरह के लगता है कि अगर हमारी जंग होती है, पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जंग शुरू होती है, जो कि अभी तो मुझे नज़र नहीं आती, मुमकिन है कि अगर इस तरह का कोई मामला होगा अभी तो शायद दिसंबर में कुछ इस तरह का हो। लेकिन मुझे फ़िलहाल अभी मौजूदा सूरत हाल में जंग फ़िलहाल जो ज़ायचे में जंग के इम्कानात फ़िलहाल इन 4-5 महीने के अंदर तो नज़र नहीं आ रहे हैं।
اگر جنگ ہوتی ہے تو اس میں ایک ملک پاکستان اور انڈیا کی نہیں ہوگی، اس میں بہت ساری ممالک کے اس میں براہ راست شرکت ہوگی۔ اچھا زیدی صاحب، آپ نے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ دسمبر میں آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ ابھی چل رہا ہے اپریل، یعنی کہ 8 ماہ بعد، اور شارٹ ٹرم میں آپ کو یعنی کہ حالات مسلسل 8 ماہ تک، اس کا مطلب ہے کشیدہ رہیں گے، اور پھر ایک پوائنٹ آتا ہے جس میں واقعتاً جنگ چھڑ سکتی ہے۔ تو اتنا لمبا یہ جو ہے وہ عرصہ رہے گا لڑائی یا دیکھیے، جن اختلافات؟ چیزوں کا اب آغاز ہو چکا ہے، ابھی ایک چاند گرہن اور ایک سورج گرہن بالکل تھوڑے عرصے سے نکلا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ایک سورج گرہن کراچی کے آج سے تقریباً 22 سال پہلے لگا تھا، جس کے بعد ہمیں افغانستان وار کو فیس کرنا پڑا جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا، اور 20 سال کے بعد امریکہ ادھر سے نکلا ہے۔ پھر اس کے بعد ابھی چند 2 سال پہلے ہمیں ایک سورج گرہن دیکھنے کو ملا ہے، یہ تو اس کے بعد 2 سال پہلے نہیں، مکمل جو سورج گرہن آیا وہ 2020 میں جی پھر سے لگا ہے ادھر، جس کے بعد کووڈ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے۔ یعنی کہ وہ بھی ایک ایسا مکمل سورج گرہن تھا جو کہ ہمیں پاکستان، چائنا اور انڈیا ان ممالک میں دیکھا گیا، اور ابھی یہ پچھلے ماہ میں ہمیں ایک چاند گرہن اور ایک سورج گرہن کو دیکھا ہے۔ تو جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو بالکل جنگوں کے، تباہی کے امکانات بالکل اس وقت ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ 2019 میں میں پڑھ رہا تھا کہ جب پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک پلوامہ واقعے کے بعد ایک آلٹرکیشن ہوئی، جس کے اندر ہندوستان کی جانب سے یہاں پر جہاز آیا، پاکستان نے اس کو رسپونڈ کیا، انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ کچھ یہ واقعہ جو ہوا انہوں نے 26 فروری کو کیا غالباً، اور ہم نے 27 فروری کو اس کا جواب دیا، اور اس کے بارے میں نے پڑھا کہ جو 26 فروری ہے اس کا ہندسہ بنتا ہے 8، جبکہ 27 فروری کا بنتا ہے 9۔ دونوں جو ہندسے ہیں وہ جنگ و جدل کے حوالے سے عسکری لحاظ سے بہت ہی اہم ہیں، اور پاکستان کا جو ہے وہ پلڑا بھاری رہا۔ آپ اس حوالے سے بتائیے گا کہ ابھی 3 مئی کو 4 مئی 3 مئی آ رہے ہیں قریب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کا کچھ ہونے کا امکان ابھی فوری طور پر بھی ممکن ہے؟ دیکھیے، اگر ہم 2025 کا انصاف بنائیں تو وہ 9 بنتا ہے، جو کہ مریخ کا ہے، کیونکہ جب ستارہ مریخ کی حکومت ہوتی ہے تو ستارہ مریخ ایک جنگجو ستارہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں جنگیں ہونے کے بالکل واضح امکانات۔ مریخ مارس کو کہتے ہیں، مارس، جی ٹھیک ہے، کیونکہ جن لوگوں کو ان ستاروں سے آگاہی ہے کہ ہر ستارہ ایک اپنی مخصوص خصوصیات رکھتا ہے، اور ہر ستارہ ایک خاص عدد سے اس کو نسبت دی گئی ہے کہ فلاں عدد پر اس ستارے کی حکومت ہے۔ جیسے کہ 8 ستارہ ہے، یہ زحل کا ستارہ ہے، تو زحل بربادی کا ستارہ ہے، نحس ستارہ ہوتا ہے، اور جو ستارہ مریخ ہے وہ زحل کا ستارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس میں آپ کو اس ملک میں نہیں، پوری دنیا میں ہی آپ کو جنگیں دیکھنے گے، جب تک یہ 2025 قائم رہے گا نا، تو اس میں آپ کو تمام دنیا کے ملکوں میں مسائل دیکھنے کو ملیں گے۔ ٹھیک، اچھا چلیں اب ذرا ہم تھوڑا سا لوکل پالیٹکس کے اوپر بھی آتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو ظاہر ہے کہ اس وقت جب جنگ کا ماحول ہوتا ہے تو اس میں اگر تو آپ کی پارٹی جو ہے یا آپ کی سائڈ ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے، تو اس سے جو حکومت وہاں پر ہوتی ہے وہ بہت مضبوط ہو جاتی ہے، اور اگر وہ فریل ہوتی ہے، کمزوری دکھاتی ہے کہیں پر بھی، تو اس کا بڑا شدید نقصان بھی ہوتا ہے۔ آپ کو شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ 5 سال پورے کرتے دکھائی دیتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے یاد ہے کہ 2020 میں آپ نے یہ پریڈکشن کی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی حکومت گر جائے گی، اور آپ نے بڑے کلیئرلی 3 متواتر پروگرامز کے اندر آپ نے یہ بات بار بار دہرائی، اور اس وقت بھی جس وقت امکان نظر نہیں آ رہا تھا آپ اپنی بات سے نہیں ہلے۔ اب آپ سے میں یہ پوچھ رہا ہوں کیونکہ اب اس حکومت کو بھی تقریباً 1.5 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، ذرا بتائیے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں جن تاریخوں کی، اس میں ہم نے کیونکہ پیدائشی ذائچے کو دیکھنا ہے، جیسے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کے پیدائشی ذائچے کو دیکھنا بڑا اہم ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے ہم نے اس کا جو 8 فروری غالباً الیکشن ہوا تھا، 8 فروری کا الیکشن تھا، تو ان کا پیدائشی ذائچہ کمزور ہے، ٹھیک، لیکن شہباز شریف کا بطور وزیر اعظم ذائچہ مضبوط ہے۔ ٹھیک، اب آپ شاید میری ابھی بھی بات صحیح سمجھ نہ سکے، حکومت کا یعنی کہ جو انتظام یا جو اسمبلیاں ہیں یا جو بھی ہے اس کا ذائچہ کمزور ہے،
ٹھیک ہے. لیکن شہباز شریف بطور وزیر اعظم ان کا ذائچہ مضبوط ہے. پچھلی جو پریڈکشن کی تھی اس میں حکومت کا ذائچہ یعنی کہ جو رٹ تھی نا اس کا ذائچہ تھا بھی انہوں نے حکومت چلنی ہے لیکن جو عمران خان نہیں چلے گا. ٹھیک. مطلب یہ کہ نظام چلے گا, حکومت تو ان کی ختم ہو گئی تھی, نظام چلنا ہے, عمران خان نہیں چلیں گے. ٹھیک. تو اس کی پریڈکشن کی وجوہات یہ تھی. ٹھیک ہے, اس میں نظام میں تبدیلی ہو سکتی ہے. شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم ان کا ذائچہ بڑا مضبوط ہے لیکن اس نظام کا ذائچہ کمزور ہے. تو مطلب مجھے تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کریں سیاسی ٹرمز میں, کیسے شہباز شریف صاحب بچ کے نظام گر گئے, یہ کیسے ہوگا؟ نہیں, نظام سے میں اپنے وضاحت نہیں کر سکا ہوں. نظام مطلب یہ ہے کہ جو سیٹ اپ ہے اس میں چینجز ہوتے رہیں گے. ممکن ہے کہ نیچے والی وزارتیں ہیں وہ بدلتی رہیں, یا شاید کسی ایک مخصوص علاقے کی حکومت ختم ہو جائے یا وہاں پر کوئی گورنر راج آ جائے یا کسی مخصوص علاقے میں دوبارہ ری الیکشن ہو جائیں. یعنی کہ اس طریقے سے کمزور حکومت ہے. مطلب یہ کہ اس حکومت کو انگلی پکڑ کے چلایا جائے تو یہ چلے گی. ٹھیک. لیکن بطور وزیر اعظم شہباز شریف کا ذائچہ مضبوط ہے. اچھا, جب ہم شہباز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں تو ایک اور نام بھی آتا ہے جو ان کے سب سے بڑے اپوزیشن رہنما ہیں, وہ ہے عمران خان صاحب, اور وہ جیل میں ہیں. اور ٹھیک ہے, وہ اس وقت جو صورتحال تھی وہ اپنی جگہ, لیکن عمران خان صاحب کا جیل میں رہنا آپ کو ممکن نظر آتا ہے مزید عرصے کے لیے, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے, جس وقت میں نے ان کی جیل میں جانے کی پریڈکشن کی تھی نا, تو آپ یقین کریں مجھ سے لائیو لوگوں نے بدتمیزی کی. یعنی کہ کچھ پرو اینکر تھے جو ان کو سپورٹ کر رہے تھے, اور کچھ گیسٹ ٹی وی پروگرام میں ایسے بلائے گئے جو کہ باقاعدہ ہی جنہوں نے بد زبانی کی کوشش کی. لیکن میں اپنے علم سے پیچھے نہیں ہٹا. آپ میری وہ بالکل, میں نے آپ کو پریڈکشن آپ نے دیکھا کہ عمران خان کی حکومت گرنے کی بھی میں نے پریڈکشن کی تھی جو کہ ٹھیک ہوئی. جیل جانے کی لوگ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر رہے تھے کہ عمران خان کبھی جیل جا سکتے ہیں, لیکن ان کے ذائچے میں قید کی علامات بالکل اس وقت نظر آ رہی تھی. ٹھیک. لیکن کچھ اینکرز تھے وہ اپنے الفاظ نہ آپ کے منہ میں ڈالنا چاہ رہے تھے, جو ایک طبقہ, ایک مخصوص حمایت کرنے والے لوگ. لیکن ہم نے اپنے علم سے بالکل بات کرنی ہوتی ہے. وہی ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے علم کی روشنی میں بتائیے. بالکل. عمران خان کا فی الحال ابھی سال 2025 میں ان کو یہ جو ماہ گزر چکے ہیں نا, اس میں ان کی رہائی کے چانس تھے. اچھا. لیکن اس میں نہیں ہو سکے. اب تو بالکل نہیں ہے, اب نہیں, وہ ٹائم گزر چکا ہے. اچھا. تو ممکن ہے کہ یہ سال ان کا جیل میں گزرے گا. اور یہ دوبارہ وزارت عظمیٰ کی ذائچے میں آپ کو نظر آتا ہے ان کا؟ عمران خان کے ہاتھ پر دماغ کی لکیر دو شاخ ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں دو مرتبہ بڑا مقام, 2 مرتبہ پرائم منسٹر بننے کی علامت, اس کو ہم گن سکتے ہیں. شاید زندگی میں کوئی ایسا وقت آ جائے جس میں یہ دوبارہ پرائم منسٹر بنے, لیکن ابھی فی الحال ان کے ستارے اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ یہ کسی ایک بلند مقام تک واپس پہنچے. ٹھیک. بلند مقام جس میں کوئی اہم وزارت کا حاصل کر لینا, یا پرائم منسٹر یا سی ایم, یا جس کو جو یعنی کہ بلند معیار کی جو بااختیار, کوئی بھی بااختیار وزارت ان کو ابھی نہیں ملنے والی. تیسرا جو بڑا اہم پاکستانی سیاست کا فگر ہے بلاول بھٹو. اس کے بعد میں ایک اور سب سے اہم فگر کی طرف بھی آؤں گا. ذرا بلاول کے بارے میں بتائیے گا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان اینی ٹائم ان فیوچر ان کے اہم عہدوں پر جانے کی کوئی آپ کو امکان نظر آتا ہے؟ دیکھیے, بلاول بھٹو کا ہاتھوں کے پرنٹ میرے پاس موجود ہیں. ان دیگر تمام کے ہمارے پاس ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم نے گفتگو کرنی ہوتی ہے. ان تمام کہ عمران خان اور میرے پاس ذوالفقار علی بھٹو, ہٹلر تک کے میرے پاس ہاتھوں کے پرنٹ میرے پاس موجود ہیں جن پر ہم نے گفتگو کرنی ہوتی ہے. تو عمران خان بالکل پرائم منسٹر بننے کی علامات اس کے ہاتھ میں بالکل موجود ہیں. لیکن اس میں مجھے ایک چیز نظر آتی ہے کہ بلاول کی بات کر رہے ہیں, بلاول بھٹو کی. تو بلاول بھٹو صاحب کے ہاتھ پر جو علامات ہیں وہ میاں نواز شریف کے ہاتھ سے مشابہ ہیں. مطلب یہ کہ چند مخصوص نشانیاں جو ہیں, یعنی کہ حکومت کے مدت نہ پوری کرنے والی علامت وہ ان کے ہاتھوں پر بھی موجود ہے. یہ میں ایڈوانس پریڈکشن کر دیتا ہوں کہ اگر یہ وزیر اعظم پاکستان بنتے ہیں تو یہ اپنی مدت نہیں پوری کریں گے. اچھا,
یہ بھی لڑاکے ہی ہوں گے جیسے میاں نواز شریف صاحب. دیکھیے اس طرح کی اس کو ہم کہتے ہیں حادثاتی رجحان. جیسے میاں نواز شریف کے ہاتھ پر 3 مرتبہ وزیر اعظم بنے اور تینوں مرتبہ اپنی کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے, کبھی عدالتوں نے فیل کر دیا یا کبھی وہ کسی اسکینڈل میں آ گئے یا کچھ بھی ہوا ان کے ساتھ, ٹھیک ہے, لیکن ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. اچھا, اگر یہ وزیر اعظم پاکستان زندگی میں کبھی بن جاتے ہیں تو یہ اپنی مدت نہیں پوری کریں گے. ٹھیک. آرمی چیف جنرل عاصم منیر اس وقت ایک ایسی شخصیت ہیں وہ جو کہ پاکستان کے اندر ہی نہیں بلکہ انڈیا کے اندر بھی ان کے اوپر بہت زیادہ جو ہے نا وہ تشویش پائی جاتی ہے کہ یہ کس قسم کا انسان ہے پرسنالٹی کے حوالے سے. اور جو ہم نے دیکھا ہے ابھی تک, میں کوئی ستاروں کا حال نہیں بتا رہا, میں ویسے ایک جو انالیسس بطور ایک صحافی ہم کرتے ہیں اس کو اگر ہم دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ وہ بہت ہی مضبوط اعصاب کے مالک ہیں اور وہ جس چیز کے اندر بلیو کرتے ہیں وہ بڑی کنوکشن کے ساتھ اس میں بلیو کرتے ہیں, اور مذہبی شخص بھی ہیں بہت, ان کا رجحان جو ہے وہ مذہبی ہے. آپ ان کو کس طرح کا شخص پاتے ہیں؟ اور ایک یہ بات بھی چلے وہ آگے ہم کرتے ہیں کہ ان کے جانے کی باتیں بھی بہت ہوتی ہیں, تو آپ سے پوچھیں پہلے تو ذرا ان کی شخصیت کے بارے میں بتائیے. ان کی شخصیت کا, کیونکہ ان کا تو ایک تو یہ کہ براہ راست میرے پاس ہاتھوں کا پرنٹ موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان کے ہاتھوں کی چند تصاویر موجود ہیں میرے پاس جس سے میں ان کے بارے میں کچھ آپ کو بتا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, ایک تو اس میں چند چیزیں مجھے سمجھا کر بتانا پڑیں گی. ایک تو یہ کہ جب سے وہ ان کے آنے کے وقت بھی کئی مخصوص جماعت نے روڑے اٹکائے, اور جب وہ ان کو صاحب اختیار ہوئے, وہ جب وہ آرمی چیف کے منصب پر آئے اس وقت بھی ان کے کردار کو, ان کی شخصیت کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھا تو وہ اپنے جو ان کی قسمت میں ایک مقام منصب لکھا تھا وہ اس تک پہنچ کر رہے. اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ کا نصیب ہے وہ آپ کو ملے گا. ٹھیک ہو گیا, ایک تو یہ بات کلیئر ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. اب وہ منصب پر آ چکے ہیں. اب ان کے مخصوص میں نے ہاتھوں کی چند تصاویر میں نے دیکھی ہیں. ایک تو ان کے ہاتھ کی پکڑ بڑی مضبوط ہے, ٹھیک ہے, اور ان کے ہاتھ کے جو انگوٹھے کا سائز ہے وہ بڑا لمبا ہے. دل اور دماغ کی لکیریں جو ہیں وہ بڑی بیلنس ہیں. ٹھیک ہے, اس سے میں چند آپ کو نتائج دے سکتا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ ہمیشہ ایکٹیو رہنے والے بندے ہیں. یہ کسی بھی, اور اب یہ دیکھ لیجئے گا, یہ جب بھی اپنے منصب سے اتریں گے نا, یعنی کہ ظاہر سی بات ہے ہر آرمی چیف نے مدت پوری کرنی ہے تو اس نے اپنے گھر ہی چلے جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بعد میں جو اس سے پہلے جو لوگ آئے ہیں یا ان کے کردار کے ساتھ جو ہوا وہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ بالکل کلیئر جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اور ان کے دماغ اور جو دل کی لکیروں کے درمیان ایک مناسب فاصلہ ہے. مطلب یہ کبھی بھی یہ انتہا کی طرف نہیں جائیں گے. یہ ہمیشہ, یہ ایک انگوٹھے لمبے ہونے کا مطلب اس طرح کا شخص انتہائی ذہین اور ہر وقت وہ ایکٹیو ہوتا ہے. یعنی کہ وہ ہمیشہ ایکٹیو رہیں گے, اور ان کے ہوتے ہوئے ہمارے پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے, نہ کسی جنگ سے, نہ کسی معاشی معاذ پہ, نہ کسی ہمیں پالیسی کی, ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی قسم کا پاکستان کو مالی, نہ کسی پاکستان ان کے ہوتے ہوئے کسی مالی بحران کا, نہ کسی سیاسی بحران کا, اور نہ سرحدیں ہماری ان کے ہوتے. وہ اس طرح کا انسان پالیسی میکر ہوتا ہے, یعنی کہ مضبوط قسم کی پالیسی کو وضع کرتا ہے, اور اعلیٰ انتظامی امور کی اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو مینج بڑے طریقے سے, چیزوں کو کنٹرول کرنا جانتا ہے. اور اس طرح کا انسان پیدا ہی انہی معاملات کے لیے ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو ہینڈل کر لے اور انتظام کو صحیح طریقے سے چلائے. اور ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا, اور نہ پاکستان کو ہونے والا ہے. اور یہ ایک بڑی مضبوط پکڑ کا ان کا ہاتھ ہے. میرے پاس کچھ تصویریں ہیں, اگر کہیں گے تو میں آپ کو دکھا دوں گا. تو اس طرح کا انسان ہمیشہ ایکٹیو رہتا ہے ہر محاذ کے لیے, ہر چیز کے لیے, چاہے سیاسی معاملہ ہو, چاہے معاشی معاملہ ہو, یا چاہے سرحدوں کی کشیدگی, یا ان کی کوئی پرسنل لائف ہو. تو ایک تو اس طرح کا بندہ ہار کبھی بھی نہیں مانتا. آپ ان کی جب بھی آپ کبھی بھی ان کو دیکھیں گے تو ان کی باڈی لینگویج کبھی ڈاؤن نہیں ہوگی. درست, یعنی کہ ہر وقت, یعنی کہ یہ سینہ سپر رہیں گے. ٹھیک, مینٹلی طور پر ایکٹیو. اور ان کے نہ ان کے بارے میں تو وہ تو ایک تو سوشل میڈیا پہ لوگوں نے جو گند بکا وہ تو بکا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ تو اب اللہ نے کیا کافی کنٹرول بھی ہو گیا. لیکن ان کے کردار میں اگر ذاتی ان کو آپ اس میں دیکھیں گے تو اس جیسا مضبوط آپ کو بندہ پوری تاریخ میں آپ کو ایسا آرمی چیف نہیں ملے گا جیسا اس وقت بیٹھا ہوا ہے.
تو یہ بتائیے گا کہ بہت سارے لوگوں نے، جیسا آپ نے ذکر کیا کہ ان کو روکنے کی بھی کوشش کی گئی جس وقت وہ معاملہ چل رہا تھا ان کی اپوائنٹمنٹ کا، اس کے بعد 9 مئی کا واقعہ ہوا، اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ ان کے عہدے سے الگ کرنے کی ایک وہ کوشش تھی، لیکن ان دونوں چیزوں کو تو انہوں نے سروائیو کیا۔ ابھی بھی کچھ لوگ یوٹیوبرز آپ کو پتہ ہے، اور وہ اس میں مجھے کوئی زیادہ سیاسی تجزیہ بھی نظر نہیں آتا، اس میں کوئی پامسٹری وغیرہ اور وہ بھی چیز نہیں ہوتی جو آپ کہہ رہے ہیں۔ مجھے تو اس میں صرف جو ہے وہ ان کے آپ کہہ لیں کہ خواہشات کو خبر بنا کر وہ پیش کرنے والا ایک عنصر نظر آتا ہے۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی ان کے خلاف فوج کے اندر بڑی جو ہے وہ برائی ہے ان کے لیے، ان کو وہ اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے، آرمی کے اندر اتنے پاپولر نہیں ہیں، اور ان کو جو ہے وہ ہٹانے کی جو ہے وہ کوشش دوبارہ بھی کی جائے گی، اور وہ شاید اس دفعہ کامیاب ہو جائے، ان یہ مدت پوری نہیں کریں گے اکثر کہا جاتا ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ آپ کو ان کی اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، کسی کی خواہش کو ہم پیش گوئی بنا کر تو نہیں پیش کر سکتے، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، اور جو علمی حقیقت ہے ہم ہمیشہ اسی پر بات کریں گے۔ ہم نہ کسی مخصوص پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ یقین کریں میں نے تو ان میں سے کسی کو ووٹ بھی نہیں ڈالنا ہے، کسی پارٹی کو نہیں ووٹ ڈالنا ہے میں، ٹھیک ہے، میرا ایک اپنا نظریہ ہے سوچنے کا اور دیکھنے کا۔ تو جو ہمارے آرمی چیف ہیں، میں نے آپ کو بتایا ان کا انگوٹھا عام انسانوں کے اتنا انگوٹھا لمبا نہیں ہوتا ہے، مطلب کہ یہ ہے کہ یہ چاہے سوشل میڈیا پر کچھ بھی کہیں بھی ان کے جانے کے بارے میں یا ان کے خلاف کبھی بھی بغاوت نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کے دل اور دماغ کی لکیر بیلنس ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کا بندہ اپنے اندر بھی توازن قائم کرتا ہے، خود کو بھی چیک اینڈ بیلنس کرتا ہے، اور لوگوں پر بھی وہ صحیح طریقے سے چیزوں کو چلانا جانتا ہے۔ مطلب یہ کہ اس طرح کا بندہ پیدا ہی نظام کو سیدھا کرنے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک، یعنی کہ اپنا بھی اپنے بارے میں بھی سوچتے ہیں کہ کیا چیز غلط ہے، اور لوگوں کے بارے میں بھی، لیکن جس بندے کے دل اور دماغ کی لکیر کے اندر مناسب فاصلہ ہو، اور ان کے دماغ کی لکیر بالکل لمبی اور سیدھی ہے، تو ایک تو اس طرح کا بندہ کبھی انلیگل چیز کرتا ہی نہیں ہے، ٹھیک، جس بھی عام انسان کے ہاتھ میں بھی اگر دماغ کی لکیر سیدھی ہے نا، تو وہ کبھی قانون سے خلاف کچھ بھی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے انتظام، ہر چیز انتظام میں رہے گی، مطلب کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، نہ کوئی فوج میں بغاوت کا، نہ ذائچے میں بھی کچھ ایسا نہیں نظر آتا کہ فوج کبھی بغاوت کرے گی، ٹھیک ہے۔ اور جب تک یہ موجود ہیں تب تک تو اس طرح کا کوئی چانس نہیں ہے۔ جو یوٹیوبر بتا رہا ہے، یا ممکن ہے کہ کچھ ایسٹرولوجر ہوتے ہیں جو کہ ایک مخصوص پارٹیوں کو سپورٹ کرتے ہیں، میں نے بہت سے ایسے دیکھے ہیں، کیونکہ میں تو مختلف پروگرام میں بیٹھتا ہوں، اور کئی مرتبہ تو وہ زمین اور آسمان کے کلابے ملا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں اکثر دیکھتا جب عمران خان کے وہ لوگ تو یہ تھے جی، وہ ایک بندے نے پروگرام میں کہا جی وہ یہ لازم و مظلوم ہے اسلام آباد، میں نے کہا ایسا نہیں ہوتا، جو بندے بادشاہ ہوتے ہیں وہ پھر اسی ملک میں قید بھی ہو جاتے ہیں، میں نے کہا ایسی کوئی اب غلط مثالیں نہ دیں، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے مضبوط بات کریں نا۔ اسلام آباد کے قریب ہی قید ہے ویسے وہ ڈیالہ میں۔ میں سر بیفور وی گو ٹو نریندر مودی، کیونکہ وہ بھی اس وقت ایک پرسنالٹی ہے جس کے بارے میں لوگ کیوریس ہیں، مریم نواز کا آپ نے ہاتھ دیکھا ہے، کوئی تصویر اس کی دیکھی ہے، ان کے بارے میں آپ کی کیا پریڈکشن ہے؟ مریم نواز کے دل اور دماغ کی لکیریں سنگل ہیں، ٹھیک، تو مطلب یہ ہے کہ اس طرح کا بندہ، اور ایک ان کی ہاتھ کی جو ساخت ہے وہ مخروطی ہے، مخروطی کہتے ہیں نوکدار، ان کی آپ دیکھیں گے جو فنگرز ہیں وہ نوکدار ہوتے ہیں، اس کی یہ پہچان ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ کہ اس طرح کا بندہ ایک تو خود بڑا نفیس ہوتا ہے، باذوق ہوتا ہے، اور بے ترتیب چیزیں ان کو پسند نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ہمیشہ یعنی کہ وہ صفائی ستھرائی اور یہ اس طرح کی چیزیں، جو کہ جیسے ہی وہ اختیار میں ہیں ان کو ملا ہے، تو آپ نے دیکھا ہے کہ جو تجاوزات ہیں یا جو سڑکیں، یہ صورتحال، انہوں نے کچھ لوگوں سے 50 سال پرانی چیزیں انہوں نے وہ راستے کلیئر کی ہیں، انہوں نے کہا راستوں کی رونق، اور ایک یہ ہمارے حسن ہے راستوں کا، ایک ہماری روایات اور تہذیب کو زندہ کیا جائے۔ ایک تو ان کی یہ ایک نظر آتا ہے کہ وہ باذوق ہیں، تو وہی چیزیں ان کا وہ کلر نظر آئے گا آپ کو سارے بازاروں میں، اور ایک ڈسپلن، ایک ترتیب نظر آئے گی، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو دل اور دماغ کی لکیر سنگل ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس طرح کا انسان کبھی درمیانہ راستہ اختیار نہیں کرتا، مطلب یہ کہ مفاہمت نہیں کرتے کبھی بھی اس طرح، یعنی کہ زندگی میں جب بھی وقت آیا، ایک وقت ایسا تھا کہ عمران خان کا سوشل میڈیا بلندی پر تھا اور عمران خان بھی بلندی پر تھے، تو لیکن انہوں نے اس وقت بھی اس کو
लोगों ने इनको क्या नहीं कहा, ठीक है, तो उसके बावजूद ये घबराए नहीं। बहुत से लोग मैंने देखा पाकिस्तान ही छोड़ गए, सोशल मीडिया पर आना छोड़ गए, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने उन चीज़ों का दिलेरी से सामना किया। मतलब ये कि इस तरह का बंदा टकराव की पॉलिसी रखता है, बहादुर होता है, दिलेर होता है, इंतहा तक जाता है। दिल और दिमाग की लकीर सिंगल होने का मतलब इस तरह का बंदा इंतहा पसंद है, मतलब ये इंतहाओं को छूता है, दरमियाना रास्ता कभी नहीं अख्तियार करते, मफाहमत की पॉलिसी कभी नहीं, हमेशा इनकी पॉलिसी टकराव की होगी और ये फ्रंट पर रहेंगी जब भी इनके पास अख्तियार है। अब तो इनके पास अख्तियार मौजूद है, अगर इनको दोबारा भी कभी ज़िंदगी में मिलता है तो ऐसी ही तरह चलेंगी जिस तरह पहले चल रही हैं। तो ये जो कन्फ्रंटेशन वाली बात है, ये तो इमरान खान साहब भी जो है वो मानते नहीं है। अब आप देख लें, उन्होंने कोई मुफाहमत की बात तो वो नहीं करते किसी सूरत। क्या उनके बारे में भी आप ये कहेंगे कि उनके भी हाथों में इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं? देखिए, नवाज शरीफ के हाथ में मुफाहमत की लकीर थी। अच्छा, यानी कि मतलब ये किस तरह का दरमियान लड़ाई मुफाहमत करते थे, ठीक है, तो मुफाहमत के बगैर तो मामलात नहीं हो सकते, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल उनकी एक चीज़ की मैं तारीफ़ करूँगा कि वो बेहतरीन स्पोर्ट्समैन है, इसमें बिल्कुल एथलीट बेहतरीन है, ठीक है, लेकिन मैंने उनकी सिर्फ प्रेडिक्शन देनी है, बाकी उनकी नहीं, मैं मुफाहमत की हद तक पूछ रहा हूँ, क्या उनके हाथ में मुफाहमत की लकीर है? मुफाहमत बिल्कुल, मुफाहमत के अलावा मामलात नहीं होंगे। अच्छा, लकीर है उनके हाथ में? बिल्कुल है जी। इमरान खान साहब मुफाहमत करेंगे? बिल्कुल, चलिए, आए भी तो मुफाहमत के साथ ही थे ना। जी ज़ाहिर, उसके बगैर कौन आ सकता है। अच्छा, अगला सवाल मेरा नरेंद्र मोदी के हवाले से। ये बड़ी एक ये शायद उन हाथों में से एक होगा जिनको स्टडी करने के लिए पामिस्ट जो है ना, वो उनके लिए एक ड्रीम होगा कि एक शख्स जो कि बिल्कुल चाय वाला है, जिसको मशहूर अक्सर उनको कहा जाता है जी वो तो चाय देते थे और वो वेटर थे, और वहाँ से उसका उठना और रैंक्स से उठकर आना, और फिर इंडिया की हिस्ट्री का शायद नेहरू जी के बाद सबसे ज़्यादा तवाना प्राइम मिनिस्टर बनना, और पूरी दुनिया पर उसका एक मार्क है उसका। उनको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो नरेंद्र मोदी है ना, इसकी अगर मैं हाथ की टाइप्स के बात करूं और इसके जायचे और दीगर चीज़ों की बात करूं, इस तरह का जो बंदा है वो, एक तो इसके हाथ के ना लेंथ देखेंगे ना आप इसके हाथ की, तो इसके हाथ की लेंथ बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ठीक है, आम इंसानों की निस्बत इसके हाथ की उंगलियां भी लंबी हैं। ठीक, एक तो इसके हाथ की लंबाई ज़्यादा है, और दूसरा इसके जो दिल और दिमाग की लकीरें हैं ना, वो आपस में टकराती हैं। जिस इंसान के दिल और दिमाग की लकीरें जब आपस में टकराएं तो ये कोई अच्छा साइन नहीं होता। अच्छा, ये आप ज़रा अगर कैमरे में दिखा सकें, दिल और दिमाग की लकीरें कौन सी होती हैं? ये मैं आपको अपने हाथ में ही बता सकता हूँ। जो ये मेरे हाथ में सेंटर में ये लकीर चल रही है, ये दिल की लकीर है, ये दिमाग की लकीर है, ये सेंटर में जो चल रही है। और इससे ऊपर जो ये लकीर मौजूद है, जो उंगलियों के नीचे है, ये वाली लाइन, इसको हम दिल की लकीर कहते हैं। ठीक है, अगर ये लकीरें आपस में उलझना शुरू हो जाएं, क्योंकि इसमें पामिस्ट्री का एक कुलिया होता है कि जैसे आपके होंठ, आपकी आंखें एक मखसूस मकाम पर मौजूद हैं तो ये नॉर्मल है। ठीक, अगर फ़र्ज़ करें आपकी आंखें उठकर यहाँ पर आ जाएं तो ये अब नॉर्मल है, ज़ाहिर। ठीक है, तो इसी तरीके से पामिस्ट्री में हर लकीर अगर अपने मकाम पर मौजूद है तो वो नॉर्मल है। अगर ये चीज़, मतलब ये मुनफरिद इसको कह लें या अब नॉर्मल कह लें, भाई अपने मकाम से अगर कोई लाइन हट जाती है, ठीक है, और दिल और दिमाग की लकीरें अगर अपने मकाम से हट कर एक दूसरे के साथ टकराना शुरू हो जाएं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये नॉर्मल रुझान नहीं है, गैर मामूली है, बिल्कुल। ठीक है, तो मतलब ये कि इस तरह का अगर इंसान मोहल्ले में हो तो मोहल्ले में कत्ल करेगा। ठीक है, अगर वो उसके पास किसी शहर का अख्तियार आ जाए तो वो पूरे शहर में कत्लेआम करेगा। अगर उसके पास किसी मुल्क का निज़ाम आ जाए तो वो पूरे मुल्क में कत्ल करेगा। मतलब ये कि इस तरह के बंदे के सिर पे अगर इस मयार पर वो बंदा आ जाए जिसके दिल और दिमाग की लकीरें आपस में टकरा जाएं, तो मतलब ये कि वो हज़ारों इंसानों का कत्ल करेगा और कत्ल करवाएगा भी। अब इसके होते हुए कितनी मरतबा ऐसा हो चुका है कि हमारी अफवाज जो हैं या इसकी मुल्क की फ़ौजें जो हैं वो बॉर्डर पर आमने सामने हुई हैं। कितनी मरतबा हमारी जो ये बाउंड्रीज हैं वो कितनी दफ़ा मसरूफ़ हो चुकी हैं। ठीक है, मतलब ये इस तरह के बंदे से आप आके लाना, के साथ भी,
ہاں ان کی جی، ایسے بنگلہ دیش چائنا کے ساتھ بھی چائنا ان کی کے ساتھ مسلسل لڑائی تو ہے. مطلب یہ کہ اس طرح کا انسان اگر چائنا فرض کر لیں ان کی باؤنڈری ہے بالکل یا نہیں کوئی سرحدوں پر تنازع تو پھر اس کے ملک میں تنازع رہے گا. اچھا ٹھیک. مطلب یہ پھر ملک میں قتل عام کروائے گا. آپ نے دیکھا تو وہ ٹرین ایک جلوا دی تھی اور میرا خیال ہے گجرات میں جو تھا تو وہ بالکل پورا واقع ہوا. ایک ہزاروں لوگوں کا اس نے قتل عام کر مطلب اس طرح کے انسان کے اوپر ہزاروں انسانوں کا قتل ہوتا ہے جس کی دل اور دماغ کی لکیریں آپس میں ٹکرا جائیں اور اس کے پاس اختیار بھی آ جائے. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ اس کو ہم نارمل نہیں گنتے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ لکیریں اپنے مقام پر ہیں تو وہ نارمل ہیں, اگر نہیں ناکام الگ الگ ہیں یا اس مقام پر نہیں ہے تو منفرد یا اب نارمل اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. اچھا لیکن ان کی ہوتے ہوئے ان کے پاس یہ اختیار, وہ ٹھیک ہے آپ کی بات کہ بہت مختلف جگہوں پر جو ہے وہ جنگیں جاری رہی ہیں, پاکستان کے ساتھ بھی 2013 14 15 16 17 ہم مسلسل بارڈر پر کلیشز ہوتے رہے. 19 میں پھر 370 کا ایک انہوں نے جو ہے وہ ریووک کیا کشمیر کے اندر, پلوامہ کا بھی واقعہ ہوا اور پھر اب یہ دوبارہ ایک اور واقعہ ہو رہا ہے اس وقت بھی پیش آ رہا ہے. تو مگر ایٹ دا سیم ٹائم ان کے ملک کی جو ترقی کی رفتار ہے وہ بہت زیادہ تیز ہوئی ہے پچھلے 8-10 سال کے اندر, اور اب وہ دنیا کی تیسری بڑی اکانومی جاپان اور جرمنی کو ٹیک اوور کرنے کے بعد وہ $4 ٹریلین سے اوپر نکل گئے. آپ یہ بتائیے گا کہ ان کا اپنے ملک کے حوالے سے تو وہ بہت اچھے ثابت ہو رہے ہیں پھر دیکھا جائے تو. اپنے ملک کے حوالے سے تو جو ان کے بنانے والے ہیں ان کا بھی تو کچھ نہ کچھ اختیار ہے, یا جو وہاں کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں بڑے بڑے نام ہیں. ایک تو ان کا ملک بھی بڑا ہے, تو جو بڑا ملک ہوگا تو اس میں انڈسٹری بھی بڑی چاہیے. ٹھیک ہے, ہر چیزیں اس حساب سے بڑی چاہیے. اب جتنا ایریا جتنا رقبہ ہمارے پاس ہے تو ہم نے اس میں ہی کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے اللہ جانے کو 23-24 صوبے ہیں, جبکہ ہمارے اب 5 ہوئے ہیں. اگر وہ گلگت بلتستان کو ملا دیا جائے تو بھی ویسے 4 ہی ہیں, ورنہ تو 4 ہیں. ٹھیک ہے, ان کا رقبہ دیکھ لیں, اپنا رقبہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے, ان کی آبادی دیکھ لیں, وہ میرا خیال ہے دنیا میں حجم جو ہے اس کی وجہ سے بھی ایک اس کا فائدہ. واقعی یہ ایک انڈیا جو اس میں ہے ایک بڑی مارکیٹ ہے بزنس کے حوالے سے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن وہ اس سے پہلے بھی تھا. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ اس میں کچھ ہمارے لوگوں کی پالیسیز غلط تھی کہ ہم پیچھے رہ گئے اور وہ لوگ آگے نکل گئے. اب ان کے پالیسی میکر جو ہیں وہ ان کو آگے لے کر آ رہے ہیں, اور ہمارے ملک میں ایک یہ بھی تو فقدان ہے کہ جو اہل ہوتا ہے اس کو اس مقام پر نہیں ہوتا, وہ پالیسی بنانے میں اس کا کوئی رول بھی نہیں ہوتا جو اہل ہوتا اور ممکن ہے کہ اس کا پالیسی بنانے میں کوئی رول نہ ہو. اس کا پالیسی صرف اس کے پاس حکومت ہو, اس کا پالیسی بنانے میں, کیونکہ اس طرح کا بندہ پالیسی بنا ہی نہیں سکتا ہے. وہ صرف فساد یعنی کہ نفرت کی پالیسی بنا سکتا ہے. جیسے نفرت پاکستان کے بارے میں کر کے تو وہ ووٹ لے لیں گے. ایسے بھی تو جب بھی پچھلے الیکشن میں بھی تو ایسے ہی کیا, اس نے ہمیں سرحدوں پر مصروف کر دیا اور اپنے ملک میں الیکشن کروا لیا. تو ایسے ہی جیتا ہے نا وہ. بالکل آپ نے درست, اور ان کی پرسنالٹی جو ہے اس سے پورے ہی معاملہ کچھ اسی طرح کا نظر آتا ہے کہ وہ جو ہے وہ کانفرنٹیشن, اختلاف اور لڑائی اور جھگڑے کے ذریعے جو ہے وہ مسلسل اپنی اس کو ایک کیوس کو ایک سیڑھی کے طور پر استعمال کرتے ہیں وہ, کہ جس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے. سر تو بہت شکریہ زیدی صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ مجھے امید ہے کہ اس سیشن سے بہت ساری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی. آپ کے کچھ سوالات ہوں گے, مجھے پتہ ہے, وہ میں نے کہا تھا کہ میں ان سے سوالات کروں گا. تھوڑا سا تو میں نے پامسٹری کے حوالے سے ان سے پوچھا ہے, انہوں نے ہاتھ کے اوپر بتایا بھی ہے کہ کون سی لکیر کہاں پر ہوتی ہے تو اس سے کیا مطلب ہوتا ہے. لیکن ہم اس طرح کا ایک اور سیشن ان کے ساتھ ضرور رکھیں گے دوبارہ, جس میں ہم ان سے یہ والے سوالات بھی کریں گے. فی الحال کے لیے کیونکہ ایک بہت ہی چارجڈ ایٹماسفیئر ہے پولیٹیکلی, تو میں نے سوچا ذرا مستقبل کے حال جو ہے, کیونکہ ظاہر ہے نہ ہمیں کچھ پتہ ہے کہ انڈیا میں کیا چل رہا ہے, نہ انہیں پتہ ہے یہاں کیا چل رہا ہے, تو لڑائی جو ہے وہ اس سے پہلے بھی تو کچھ تھوڑی سی پریڈکشن ہمارے پاس ہونی چاہیے. سر بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آپ کا بہت شکریہ. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے, اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے. علی وارسی کو فی الحال کے لیے نیا دور کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے. آداب.